हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ही होंगे। हजार दास्तान अबलीका का ये दूसरा एपिसोड अपलोड किया जा रहा है। पहला हिस्सा तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। चलते हैं दूसरे एपिसोड की जानिब। तारीकियाँ ख़त्म होते ही फ़िज़ाओं में आबशारों के तरन्नुम और फूलों की महक बिखर गई थी। सूरज जिस वक्त तो काफ़ी ऊपर चढ़ आया तो बनी काबिल का एक जवान भागता हुआ आरिफ के पास आया और अपनी फूली हुई सांसों में उसने कहा, आरिफ, मैंने वो काम कर दिया जो तूने मेरे ज़िम्मे लगाया था। आरिफ ने दिलचस्पी लेते और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें हिदायत की थी कि तुम बनी शीश के यूनाफ पर निगाह रखो और जब तुम उसे कहीं अकेला और अपने कबीले वालों से अलहदा देखो तो मुझे इत्तला कर दो। उस जवान ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए जल्दी से कहा, मैं उसे अकेला देख कर आया हूँ। वो बाईं तरफ की वादी में दरिया के किनारे अपनी बकरियाँ चरा रहा है। उसका रेवड़ कोहिस्तान के दामन में है जबकि वो खुद दरिया के किनारे रेत पर बैठा है। आरिफ ने एक तकब्बुर और तफाखुर से कहा, बस तो फिर आज का दिन यूनाफ की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं उसे दरिया के किनारे उसके रेवड़ के पास मारूंगा, उसका सर ज़मीन में धंसा कर उसे खूब रगेदूंगा और उसे उसकी सारी बेबसी के साथ फ़िज़ाओं में उछाल कर इस तरह मारूंगा जिस तरह उसने मेरे भाई इमलाक को मारा था। आरिफ ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया जो उसके पास यूनाफ की खबर लेकर आया था। फिर वो बड़ी तेज़ी से उस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ उसे यूनाफ के अकेला मौजूद होने की खबर दी गई थी। दरिया के किनारे और कोहिस्तानों के दामन में जिस जगह की निशानदेही की गई थी, आरिफ उस जगह आया। उसने देखा वहाँ एक कड़ियल, दराज कद और दोहरे जिस्म का तनोमंद और इंतहाई खूबसूरत जवान दरिया किनारे की खुश्क रेत पर बैठा हुआ था। आरिफ उसके पास आया और एक हकीर अंदाज से तमस्कुराना लहजे में उससे पूछा, अगर मैं गलती पर नहीं तो तेरा नाम यूनाफ है और तेरा ताल्लुक बनी शीश से है। यूनाफ ने उसकी तरफ एक हमदर्दाना और सरसरी निगाह डालते हुए कहा, ऐ अजनबी, तेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, पर तू कौन है और मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? आरिफ ने कहा, मेरा ताल्लुक बनी काबिल से है और मैं तेरा दुश्मन हूँ। मेरा नाम आरिफ है। तूने मेरे भाई इमलाक को कत्ल किया उस वक्त जबकि तू और तेरा साथी गार में रखी आदम अलैहिस्सलाम की मैयत की हिफाजत कर रहे थे। यूनाफ ने कहा, अगर इमलाक तेरा भाई था तो मैं उसकी मौत पर तुझसे हमदर्दी का इजहार न करूँगा, इसलिए कि वो खुद चलकर मुझसे मुकाबला करने के लिए गार में आया था। सो मुकाबले के दौरान मैंने उसे ज़ोर से पटखा और उसकी बदकिस्मती के वो ज़मीन पर गिरते ही मर गया। आरिफ ने छाती तानते हुए कहा, जिस तरह तूने मेरे भाई इमलाक को हवा में उछाल कर मार दिया था, ऐसे ही मैं भी तुम्हें उछालूंगा और तेरी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दूंगा। आरिफ की इस गुफ्तगू पर हसीन और कड़ियल यूनाफ की हालत बेतहाशा आंधी, बेरोक नफरत, तूफ़ानी यूरिश, शोले बेबाक और वक्त की आंधियों की यलगार जैसी हो गई। लगता था उसके सीने में तूफ़ान के तलातुम, दिल और जहन में आतिश सतीज़ा कारी, आँखों में काली सदियों की आग और खून का हिजान, चेहरे पर बेकिल कर देने वाली जुनूनी कैफियत और फैसलों में सुर्ख शोलों का रक्स शुरू हो गया था। फिर यूनाफ ने अपने बेलगाम और तूफ़ान इरादों को बड़ी मुश्किल से अपने काबू में करते हुए कहा, जिधर से आया है उधर ही चला जा, वरना मैं शरार बर्क बनकर तुझ पर टूटूंगा, सैलाब की रेली की तरह तुझ पर वारिद होऊंगा। बेचैन शरारों के सारे रंगों को मैं तेरी यख बख्ता, उदासी और यूरश को खला में बदल दूंगा। यहाँ से चला जा। तेरा भाई इमलाक भी कभी मेरे साथ मुकाबला करने आया था, तू उसके अंजाम से डर और इबरत हासिल कर। यूनाफ खामोश हुआ तो आरिफ ने कहा, देख, तेरा मेरा टकराव आज टल न सकेगा। तू अगर मुझसे भागकर पाताल में भी उतर गया तो मैं तेरे रिश्तों की जंजीरें काटने हमा सोच समूम बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। मैं आज इस दरिया के किनारे तुझ पर आतिश जनी व खून रेजी करूंगा। तेरी सारी कुव्वत इरादी को खस्तगी व बेचारगी और बर्फ व जुमूद में तब्दील कर दूंगा। यूनाफ ने एक बार अपनी उकाबी निगाहें खूंखार अंदाज में आरिफ पर जमा दी। फिर उसने कोयले और गंधक के धमाके की तरफ पलटते हुए कहा, बनी काबिल में अभी कोई ऐसा जवान पैदा नहीं हुआ जो मेरे लिए इबरत का सामान खड़ा करे। तेरे जैसे कई बौले कुत्तों को मैंने पत्थर मार मार कर भगा दिया और अब तेरी भी उन जैसी ही हालत होगी।
عارب نے جذبات اور غصے میں آ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک لمبی زکند کے ساتھ وہ یوناف پر پل پڑا، لیکن یہ اس کی حماقت اور اندھا جوش تھا، ورنہ اس کے مقابلے میں یوناف ایک طوفان اور پرہول سناٹا تھا۔ قبل اس کے کہ عارب یوناف پر جست لگانے کے بعد اسے کوئی نقصان پہنچاتا، یوناف نے اسے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کی گرفتوں میں لے لیا، پھر اسے بلند کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ عارب بڑی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں ریت پر گرا۔ اس کے گرتے ہی یوناف نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگڑنا شروع کر دیا۔ یوناف ایسی قوت اور شہ زوری کا اظہار کر رہا تھا کہ جس طرح کسان کے ہل کا لوہے کا پھالا زمین کے اندر گہرے سیار بناتا ہے، اس طرح اس نے بھی عارب کے سر کو زمین میں دبا کر اسے رگڑتے ہوئے ریت کے اندر گہرے سیار بنانے شروع کر دیے تھے۔ یوناف ایسی قوت کا مالک تھا کہ عارب کے سر کا زیادہ حصہ اس نے زمین کے اندر دھسا کر رکھ دیا تھا۔ عارب کو یوں لگا جیسے قبر کھود کر اسے دفن کیا جا رہا ہو۔ اپنے آپ کو یوناف کی طاری کردہ اذیت اور عذاب سے نجات دلانے کے لیے عارب نے عزازیل کی عطا کردہ مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کیا، اور ایک دم وہ یوناف کے نیچے سے نکل کر یوں غائب ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ عارب کے اس طرح اچانک اس کے نیچے سے مافوق الفطرت انداز میں غائب ہو جانے سے یوناف سخت و حیران و پریشان ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عارب اس کے ہاتھ سے یوں بچ کر بھاگ جائے گا۔ وہ ریت پر دریا کے کنارے یوں ہی پریشان اور رنجیدہ حال بیٹھا تھا کہ جہاں وہ تھوڑی دیر قبل عارب کو رگڑ رہا تھا کہ اس کا ساتھی جرموک وہاں آ گیا اور یوناف کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، یوناف تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور اس قدر رنجیدہ اور پریشان حال کیوں ہو؟ یوناف نے کہا، جرموک میرے دوست، تھوڑی دیر قبل بنی قابل کا ایک جوان کہ جس کا نام عارب ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے میرے ہاتھوں مرنے والے اپنے بھائی املاق کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو زور آور اور طاقتور سمجھتا تھا، سو دیکھ جرموک میں نے اسے زمین پر گرا لیا اور اسے رگیدنے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اچانک میری نظروں سے غائب ہو کر روپوش ہو گیا۔ میں تب سے پریشان بیٹھا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کیا وہ عارب نام کا نوجوان ہماری طرح کا انسان نہ تھا؟ اگر تھا تو وہ یوں ہوا کی طرح کیسے غائب ہو گیا؟ جرموک نے بھی پریشانی اور تعجب سے پوچھا، یوناف یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کوئی حقیقت بیان کر رہے ہو یا دریا کے کنارے اس ریت پر دن کے وقت تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یوناف نے کہا، نہیں میرے دوست، یہ خواب یا سپنا نہیں، ایک سچائی اور حقیقت ہے۔ عارب میرے پاس آیا، اس نے یہاں میرے ساتھ گفتگو کی، پھر میرے ساتھ مقابلہ کرنے اور مجھ سے اپنے بھائی املاق کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں نے اسے ہوا میں اچھالا، پھر اپنے نیچے دبا کر اسے رگڑ رہا تھا کہ اچانک وہ میرے نیچے سے یوں غائب ہو گیا جیسے وہ کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں مایوسی اور ندامت کا شکار ہو گیا ہوں۔ وہ مجھ سے اپنا آپ بچا کر یوں غائب ہو گیا جیسے وہ رات کی خاموشی میں کسی ساز کی آواز ہو، یا اس کا جسم سونفی مہک کی طرح اپنا کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ جرموک چند ثانیوں تک گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر اس نے ہقلاتے ہوئے کہا، یوناف ایسا انکشاف کر کے تم نے مجھ پر غم اور خوف طاری کر دیا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر میری اور تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہم دونوں سے عارب اپنے مرنے والے بھائی املاق کا انتقام لے گا۔ یوناف نے جرموک کو ڈھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہا، خوف زدہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہم دونوں کی مدد اور اعانت کرے گا۔ وہ بہترین محافظ اور مددگار ہے۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے۔ اتنی دیر میں بنی شیش کے کچھ اور چرواہے بھی اس طرف آتے دکھائی دیے، لہٰذا دونوں سنبھلے اور خاموشی سے دوسرے چرواہوں میں شامل ہو گئے۔ یوناف سے خوب پٹنے اور مار کھانے کے بعد عارب اپنی نیم لاہوتی قوتوں کے سبب پلک جھپکنے میں کوہستان نوز کی دوسری سمت نمودار ہوا۔ بنی قابل کی آبادیوں سے باہر اس نے ایک جگہ اپنی بہن نبیتا اور بنی قابل کی سب سے زیادہ حسین اور دلکش لڑکی بیوسا کو کھڑے دیکھا۔ عارب ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بہن نبیتا چونک پڑی، اس لیے کہ عارب کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور اس کی گردن اور پیشانی پر خون کے دھبے بھی تھے۔ نبیتا نے پریشانی سے چونکتے ہوئے مغموم آواز میں پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ عارب نے دل شکستہ سی آواز میں کہا، اس کوہ نوز کی دوسری جانب میں بنی شیش کے یوناف سے اپنے بھائی املاق کا بدلہ لینے گیا تھا۔
میں نے اسے دریا کے کنارے جا لیا۔ وہ وہاں اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے اکیلا تھا۔ میں نے اس سے مقابلہ کیا، پر ہائے حیف، وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور نکلا۔ نبیتا نے چونک کر پوچھا، اے میرے بھائی، کیا وہ تم سے بھی طاقتور نکلا جس کے پاس ایسی پوشیدہ اور مافوق الفطرت قوتیں ہیں؟ عارف نے کہا، یوناف سے مقابلہ کرتے ہوئے میں اپنی ان لاہوتی قوتوں کو حرکت میں نہ لایا تھا۔ اس کے خلاف میں نے اپنی فطری قوت و جبلت کو استعمال کیا تھا۔ پر اے میری بہن، یوناف کے سلسلے میں اب تک میں غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ قوت کا مالک ہے۔ ایک بچے کی طرح اس نے مجھے فضاؤں میں اچھالا اور دریا کے کنارے ریت پر رگیت کر رکھ دیا۔ اگر میں اپنی لاہوتی قوتوں کو استعمال کر کے اور اس سے جان چھڑا کر بھاگ نہ نکلتا تو وہ مجھے ایک ناقابل برداشت و عذاب اور اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیتا۔ وہ بجلیوں کے گہوارے، طوفانی قوتوں اور لرزہ براندام خونی حویلوں کی طرح مجھ پر وارد ہوا۔ اس کی قوت میں ایک طوفان، اس کے عزم میں اوروں کے لیے ایک حوصلہ شکنی، اس کی لپک میں شہاب ثاقب کی سی تیزی اور اس کی گرفتوں میں شرر و برق ہے۔ اس نے لمحوں کے اندر اپنی تیز یلغار اور ترک و تاز سے مجھ پر اعضا سکنی تاریک کر کے رکھ دی۔ میں نے اس کی نگاہوں میں ایسا قہر اور چہرے پر ایسا کرب اور غصہ دیکھا ہے کہ وہ اگر اپنی وہبی قوت سے چاہے تو چٹان کو الٹ کر رکھ دے۔ کاش میں اس پر غالب آ سکتا۔ بیوسا نے دونوں بہن بھائی کی گفتگو کے درمیان ابھی تک کچھ نہ کہا تھا۔ نبیتا نے پھر عارف کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، تم نے اپنی پوشیدہ قوتوں سے کام لیا ہوتا اور اپنی مخفی طاقتوں سے لمحوں کے اندر یوناف کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوتا۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو میں خود اس کی طرف جاتی ہوں اور اپنی مخفی طاقتوں سے اس کی حالت ایسی کر دوں گی جس طرح تیز طوفانوں کے اندر خشک پتے اور خس و خاشاک اڑتے پھرتے ہیں۔ عارف نے غصے اور خفگی سے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم میری بہن ہی نہیں ہو اور میں اپنی قوتوں کو تمہارے خلاف استعمال کروں گا۔ تم اور بیوسا میں سے کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میں اسے اپنی طبعی قوت سے ماروں گا۔ میں اسے اپنی وہبی قوتوں سے زیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے انتظار کروں گا، خواہ یہ انتظار سینکڑوں برس کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کے قوا اور اعضاء و جوارے کمزور ہو جائیں گے اور میں ویسے کا ویسا ہی جوان رہوں گا۔ پھر میں اس پر وارد ہوں گا، اس سے اپنا تعارف کہوں گا اور پکار کر اس سے میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ عارف خاموش ہوا تو بیوسا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر اس سے اپنے مرنے والے بھائی کا بدلہ لیا تو کیا کیا؟ شاید اس وقت تک اس کا بوڑھا ذہن تمہارے بھائی کا نام اور اس کے مرنے کے واقعات تک کو فراموش کر کے زمانے کی نظر کر چکا ہو۔ پھر تم نے اسے مار بھی دیا تو کیا معرکہ مارا؟ تم بنی قابل میں سب سے طاقتور اور شجاع جوان مانے جاتے ہو۔ اگر یوناف نے تمہیں آسانی کے ساتھ مات کر دیا تو اس کا مطلب ہے یوناف اس وقت بنی قابل اور بنی شیز دونوں کا طاقتور ترین انسان ہے۔ عارف نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا کہا درست ہے، جوانی میں یوناف سے مقابلہ ناممکن ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ وہاں چپ کھڑے رہے، پھر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ ایک روز تیراش نے عیاری سے کام لے کر درا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو قتل کر دیا۔ جب بنی قابل نے اپنے قبیلے کے ان 5 صالح اور نیک انسانوں کو دفن کر دیا تو تیراش کوہستان نوز کی ایک چٹان پر آ کھڑا ہوا اور بنی قابل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بنی قابل، شیطان نے مجھے ایک ایسا علم سکھایا ہے جس سے میں ان مرنے والے 5 نیک انسانوں درا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو زندہ تو نہیں کر سکتا، تاہم میں ایک ایسا عمل ضرور کر سکتا ہوں جس سے تم ان 5 کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھو، ان کے سامنے اپنی نظریں اور حاجات پیش کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہاری گفتگو سنیں گے اور تمہاری حاجات کو پورا کریں گے۔ پھر تیراش نے کوہستان نوز کی چٹانوں کو تراش کر درا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کے بت بنائے اور بنی قابل کو ان کی پرستش کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح بنی آدم میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے تیراش سے سنگ تراشی سیکھ کر خود اپنے لیے بت تراشنے شروع کر دیے۔ شیطان کے طے شدہ لاہے عمل کے تحت نبیتا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی شکل میں بنی شیش میں گئی اور وہاں کے مردوں کے سامنے اس نے بنی قابل کی لڑکیوں کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کی اور ان میں سے 100 جوانوں کو وہ بنی قابل میں لے آئی، جنہوں نے بنی قابل کی لڑکیوں سے شادیاں کر لی۔
اس طرح بیوسا بھی اپنے حسن اور خوبصورتی کا دھوکہ دے کر بنی شیس کے 100 اور جوانوں کو بنی قابل میں لے آئی اور انہوں نے بھی وہاں شادیاں کر لی۔ اس طرح بنی شیس اور بنی قابل آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ وقت تو گزرتا گیا اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کوہستان نوز کے غاروں اور آبادیوں سے نکل کر بنی شیس اور بنی قابل عیرق کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے۔ عیرق سرزمین عراق کا قدیم نام ہے اور بابل شہر آباد کر دیا گیا۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہو چکے تھے اور انہوں نے حضرت شیس سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران قابل کے ایک بیٹے نے قابل کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ ہند کی سرزمین سے مغرب کی طرف جانے کے بعد بنی شیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کو فلسطین میں اور حابیل کی لاش کو دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر دفن کر دیا تھا۔ ایک روز یوناف اور اس کا بچپن کا ساتھی اور دوست جرموک دریائے فرات کے کنارے بابل شہر سے باہر ایک چٹان پر بیٹھے تھے۔ نیچے وادی میں ان دونوں کے ریوڑ چل رہے تھے کہ جرموک نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف میرے بھائی، میرے دوست، میرے محسن، کیا معاملہ ہے کہ میں اور تم عمر میں ایک جیسے ہیں؟ پھر میں کیوں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تو ویسے کا ویسا نوجوان، تازہ دم اور نو عمر ہے؟ آخر تو کیا کھاتا پیتا ہے کہ ویسے کا ویسا ہی تر و تازہ، طاقتور اور شہزور ہے، جبکہ تیری عمر کے سب سنگی ساتھی بوڑھے ہو گئے ہیں؟ یوناف نے کہا، جرموک میرے بھائی، میرے دوست، تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے ہی ساتھ کھاتا پیتا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں کیوں اور کیسے ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ دیکھ دوپہر ہو گئی ہے، تو یہاں بیٹھ، میں نیچے دریائے دجلے سے جا کر پانی کی چھاگل بھر کر لاتا ہوں، پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جرموک خاموش رہا اور یوناف لکڑی کی بنی ہوئی چھاگل اٹھا کر دریا کی طرف چلا گیا۔ اسی وقت تو عارب، بیوسا اور نبیتا اس کوہستان پر نمودار ہوئے۔ عارب جرموک کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جرموک نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا جبکہ عارب ویسے کا ویسا ہی جوان اور زور آور تھا۔ عارب نے جرموک کو پکڑ کر ہوا میں اچھالا، وہ بیچارہ ایک پتھر پر گرا اور دم توڑ دیا۔ پانی کی چھاگل بھرنے کے بعد یوناف اس چٹان کے قریب آیا جہاں تھوڑی دیر قبل وہ اپنے عزیز دوست جرموک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں چٹان کے اوپر عارب، بیوسا اور نبیتا کھڑے تھے، جبکہ چٹان کے نیچے جرموک کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ غصے اور غضب میں یوناف کا رنگ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ چٹان پر کھڑے عارب، بیوسا اور نبیتا نے بھی غور سے یوناف کی طرف دیکھا۔ پھر نبیتا نے کسی قدر حیرت و تعجب سے اپنے بھائی عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عارب میرے بھائی، کیا تو نے یوناف کو دیکھا؟ وہ پہلے ہی کی طرح تر و تازہ اور جوان ہے، جبکہ اس کا ساتھی جرموک تو بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہماری طرح اس پر بھی کسی قوت نے اپنی باطنی زور سے اس کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا جرموک کی موت کے بعد یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا نہ کر دے گا؟ میرے بھائی، میری مانو تو اپنی طبی قوت سے اس کا مقابلہ نہ کرو، اپنی لاہوتی قوت کا استعمال کرو اور یوناف کا خاتمہ کر دو۔ عارب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ایسا ممکن نہیں، میں اسے اپنی طبی قوت سے ہی موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہ میرا اپنی ذات کے ساتھ وعدہ ہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ سنو نبیتا میری بہن، یہ تمہارا وہم ہے کہ یوناف بوڑھا نہیں ہوا۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یوناف بوڑھا، کمزور اور لاغر نہ ہو گیا ہو؟ یہ محض چہرے سے تر و تازہ دکھائی دیتا ہوگا، ورنہ جرموک کی طرح اسے بھی بڑھاپے کی دیمک نے چاٹ لیا ہوگا اور جرموک کی طرح اسے بھی میں پٹک کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ نبیتا نے ہمدردی سے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، یوناف کے ساتھ ٹکرانے سے قبل میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر تم اپنی طبی قوت سے اسے زیر نہ کر سکے تو اپنی لاہوتی اور اکتسابی قوتوں کو عمل میں لا کر یوناف کا خاتمہ کر دو گے۔ عارف نے یوناف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے میری بہن، میں تم سے ایسا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آج میں ہر حال میں یوناف کا خاتمہ کر دوں گا۔ عارف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یوناف نے نفرت اور غصے کی حالت میں اپنے ہاتھ میں تھامی لکڑی کی چھاگل دور پھینک دی اور عارف کی طرف بڑھا۔ جو ہی عارف نے قریب آ کر یوناف کے اوپر چھلانگ لگانا چاہی، نبیتا اور بیوسا بھی آگے بڑھنے لگی۔ پھر ایک لمبی جستوں کے ساتھ عارف نے یوناف پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے چونکہ اونچائی سے چھلانگ لگائی تھی اور اس کے سامنے یوناف تدریجی ڈھلان پر کھڑا تھا، لہٰذا یوناف عارف کی قوت اور بوجھ کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا۔ ڈھلان کی وجہ سے دونوں تیزی کے ساتھ لڑکتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پر آ رکے۔
बेउसा और नबीता भी भागती हुई दरिया के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। जब यूनाफ और आरिफ दोनों ढलवान पर लुढ़कने के बाद हमवार ज़मीन पर रुके तो दोनों ही तेज़ी से उठ खड़े हुए और एक दूसरे पर उन्होंने मुक्कों की बारिश कर दी। काफ़ी देर तक दोनों जमकर लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों ज़ख्मी हो गए। फिर लम्हा ब लम्हा यूनाफ आरिफ पर गालिब आने लगा। यूनाफ की ज़रबे आरिफ पर थकान तारी करने लगी थी। आरिफ ने जब देखा कि यूनाफ की पुरकुव्वत ज़रबों के सामने उसके जिस्म में नकाहत और पाँव में लड़खड़ाहट पैदा होने लगी है तो वह अपनी लाहौती कुव्वतों को अमल में लाया और यूनाफ के सामने से गायब होकर ज़रा फासले पर बेचैनी और परेशानी की हालत में खड़ी बेउसा और नबीता के पास जाकर नमूदार हुआ। आरिफ के इस तरह अपने सामने से गायब होकर बेउसा और नबीता के पास जा नमूदार होने पर यूनाफ बेबसी और लाचारगी से उसे देखता रह गया। आरिफ के इस तरह गायब होकर नमूदार होने से वो परेशान और हिरासा भी था। बेउसा और नबीता के पास जाकर आरिफ ने हैरत और ताज्जुब से उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा, ये अम्र मेरे लिए बाइसे तशवीश है कि यूनाफ अभी तक जवान है। उसकी कुव्वत, उसकी तरोताज़गी, उसका शबाब और उसकी तवानाई वैसी के वैसी ही है। मैं अपनी तबी कुव्वत से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। काश कोई मुझे बताता, कोई मुझ पर यह भेद अफशा करता कि यूनाफ की तवानाइयाँ क्यों कर बुढ़ापे का शिकार नहीं हुई। उस मौके पर बेउसा ने कहा, आओ हम अपनी लाहौती कुव्वतों को अमल में लाए और आज दरियाए फुरात के किनारे तीनों मिलकर यूनाफ का खात्मा कर दे, वरना जरमूक की मौत के बाद यह हमारे लिए कई मसाइल खड़े कर देगा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता मौत की निशानियां बनकर यूनाफ की तरफ बढ़ने लगे। अपनी जगह पर यूनाफ खड़ा उन्हें हैरत और इस्तेजाब से तरफ बढ़ते देख रहा था कि उसे अपनी गर्दन के गिर्द एक रेशमी लम्स महसूस हुआ, जैसे कोई सांप उसकी गर्दन के गिर्द बल खा रहा हो। फिर यूनाफ के कानों में एक नहायत शीरीं और शहद में डूबी हुई रस घुलती जवान और नौ उम्र निस्वानी आवाज़ पड़ी, घबराओ नहीं, ये तीनों तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। मैं तुम्हारी हमदर्द, तुम्हारी साथी, तुम्हारे साथ हूँ, सुनो। उस नादीदा हस्ती की बात काटते हुए यूनाफ ने पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो, क्यों मेरी मदद पर आमादा हो और तुम मुझे क्यों नज़र नहीं आती हो। उस आवाज़ ने फिर अपनी भरपूर जवानी भरे लहजे में कहा, फिल वक्त के तुम्हारी जान को इन तीनों से खतरा है, ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। और सुनो आरिफ, बेउसा और नबीता के नासूत पर अज़ाज़िल ने लाहूत का अमल करके उन्हें पुरअसरार और हौलनाक कुव्वतों का मालिक बना दिया है, पर तुम फिक्रमंद ना हो, तुम भी उन तीनों के सामने बेबस और लाचार और निहत्ते नहीं हो। उसने मज़ीद बताया, जिस रात शैतान ने उन तीनों पर अमल किया था उसी रात सोते की हालत में हाबिल की नेक रूह ने तुम पर भी यही अमल कर दिया था। अब तुम भी पुरअसरार और हौलनाक कुव्वतों के मालिक हो, और जिस तरह आरिफ, बेउसा और नबीता एक मुद्दत तक जवान और ज़िंदा रहेंगे, ऐसे ही तुम भी जवान और पुरकुव्वत रहोगे। तुम्हारी ये ज़िंदा और जवान रहने की कुव्वत हज़ारों बरस पर भी मुहित हो सकती है, पर उन तीनों की तरह तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी, क्योंकि इंसान फ़ानी है और उसके ख़मीर में फ़ना भर दी गई है। यूनाफ ने पूछा, मेरी मौत या मेरा खात्मा किसके हाथों होगा। रस घोलती उस निस्वानी आवाज़ ने कहा, तेरा खात्मा किसी बहुत बड़ी शख्सियत की वजह से होगा। यूनाफ ने तजस्सुस से पूछा, क्या वो शख्सियत मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होगी। उस शीरी आवाज़ ने कहा, तुम फ़िलहाल इन बातों को छोड़ो और सुनो। जो कुव्वतें तुम्हें मिली है उन्हें नेकी और भलाई के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना और उनसे अपना दिफा करते रहना, बदी की कुव्वतों का उनसे ख़ात्मा व इस्तेहसाल करना। फिर वो पुरअसरार निस्वानी आवाज़ बड़ी तेज़ी के साथ यूनाफ को उसे मिलने वाली पुरअसरार कुव्वतों और उनके इस्तेमाल की तफसील बताने लगी। उस सहर ज़दा कर देने वाली निस्वानी आवाज़ ने जल्दी जल्दी उसे सब कुछ समझा दिया। इतनी देर में आरिफ, बेउसा और नबीता बुलंदी से उतरकर दरियाए फुरात के किनारे पर आ गए थे। यूनाफ को फिर महसूस हुआ जैसे कोई सांप बड़ी तेज़ी से उसकी गर्दन के गिर्द बल खाने लगा हो। साथ ही वही मीठी आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। वो कह रही थी, यूनाफ, अगर वो तीनों एक साथ तुम पर पिल पड़े और तुम पर अपनी लाहौती कुव्वतों के अमल शुरू कर दे और तुम उन तीनों के सामने अपने आप को आजिज़ और बेबस महसूस करने लगो, तो जिस तरह थोड़ी देर कबल आरिफ तुम्हारे सामने से गायब होकर बेउसा और नबीता के पास जाकर नमूदार हुआ था, इसी तरह तुम भी गायब हो जाना, और जब ये तीनों आजिज़ होकर चले जाए तो तुम अपने रेवड़ को हाँक कर ले जाना। यूनाफ को फिर अपनी गर्दन के गिर्द सांप के बदन का रेशमी लम्स महसूस होने लगा।
اسے ایسا لگا جیسے کوئی سانپ اس کی گردن کے گرد اپنے بل کھول کر علیحدہ ہو رہا ہو۔ یوناف کے قریب آ کر بیوسا نبیتا ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ عارف آگے بڑھا اور اس نے ایک عجیب انداز میں اپنی پلکوں سے اشارہ کیا۔ یوناف اس طرح ہوا میں اچھلا جیسے کسی بہت بڑی قوت نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو۔ فضا میں بلند ہو کر یوناف بے بسی کی حالت میں دریا کے کنارے کی ریت پر گرنے کو تھا کہ تھوڑی دیر قبل اس پر اسرار نسوانی آواز نے لاہوتی قوت کے رموز کا جو اس پر انکشاف کیا تھا وہ ان کو عمل میں لایا، اپنا دفاع کیا اور زمین پر بے بسی کی حالت میں گرنے کی بجائے وہ انتہائی آرام دہ حالت اور پرسکون انداز میں زمین پر آیا۔ عارف، بیوسا اور نبیتا اس کے اس عمل پر پریشان اور دنگ رہ گئے۔ اچانک یوناف نے اپنا دایاں ہاتھ عارف کی طرف سیدھا کر کے اپنا عمل کیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے انسانی جسم پگھلا دینے والی شعاعیں پھوٹ کر عارف کی طرف لپکی۔ عارف فوراً کھدک کر ایک طرف ہٹ گیا اور ذرا فاصلے پر نبیتا اور بیوسا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم دونوں نے دیکھا ہماری طرح یوناف بھی پر اسرار قوتوں کا مالک ہے۔ شاید ہماری طرح اس پر بھی کسی نے لاہوتی عمل کر دیا ہے اور اب یہ بھی وقت مقررہ تک جوان رہے گا۔ آؤ فی الوقت تو یہاں سے ٹل جائے، پھر کسی وقت تو اچانک اس کو آ لیں گے اور اسے مجبور و بے بس کر دیں گے۔ اب ہم اس کی موت کا باعث تو نہیں بن سکتے، صرف اسے کوئی جسمانی عیب ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب اسے بھی ایک مقررہ مدت تک موت نہ آئے گی۔ تاہم جب تک یہ زندہ ہے ہم اپنی طرف سے اس پر قہر اور عذاب بن کر برستے رہیں گے۔ پھر عارف نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیری قسمت اچھی ہے کہ تو آج بھی ہمارے ہاتھوں سے بچ گیا، ورنہ دریائے فرات کے کنارے اور بابل کی سرزمین میں جہاں ان چند ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا۔ یوناف نے جرأت مندانہ انداز میں چند قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، بدی کے گماشتوں، گناہ کے فرزندوں، میں اب اس قابل ہوں کہ تم سے اپنی طبی قوت کے علاوہ اور طریقوں سے بھی نمٹ سکتا ہوں۔ اس بار عارف نے کوئی جواب نہ دیا اور بیوسا اور نبیتا کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوناف نے جرموک کی لاش کو اٹھایا اور پھر اپنے اور جرموک کے ریوڑ کو ہانکتا ہوا بابل شہر کی طرف چل دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن بنی قابل کے تیراش کے تراشے ہوئے ودا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کے بتوں کی پوجا اس قدر عام ہو چکی تھی کہ لوگ حضرت شیش کے بعد حضرت ادریس کو اور ان کی تبلیغ کو بھی جھٹلانے لگے تھے۔ ان پانچوں بتوں کو جگہ جگہ تراشا جاتا اور گھر گھر ان کی پوجا اور عبادت کی جاتی۔ خداوند کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال شروع کیا۔ آپ نے ہی علم و حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افلاک، ان کی ترتیب، کواکب اور ان کے اجتماع، افتراق کے نکات اور ان کی باہمی کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی تھی، اور آپ کو علم و اعداد و حساب و عمل کا عالم بنایا تھا۔ آپ نے بابل میں اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک چھوٹی سی جماعت آپ پر ایمان لا کر مشرف با اسلام ہو گئی اور بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگی تھی۔ اس پر شریروں اور مفسدوں کی ایک جماعت آپ کے درپے ہو گئی۔ ان حالات میں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ یوناف بھی حضرت ادریس پر ایمان لے آیا اور وہ بھی بابل سے مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے مقیم ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کو حکمت، نجوم اور عمل کی بھی تعلیم دی۔ آپ کی تعلیمات جب خوب پھیلی تو آپ نے دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں تبلیغ و تعلیم کے لیے اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا۔ ان میں سے ایک کا نام اسکلیوس، دوسرے کا نام ایلاؤس، تیسرے کا نام زوس اور چوتھے کا نام بسیلوس تھا۔ ان میں سے اسکلیوس نے سب سے زیادہ کام کیا۔ یہ شخص اس خطۂ زمین میں گیا جسے آج کل یونان کہتے ہیں۔ وہاں سے اس نے حضرت ادریس سے سیکھے ہوئے حکمت، نجوم، رمل اور دیگر علوم کو چٹانوں پر کندہ قرار دیا۔ اسی لیے طوفان نوح کے بعد بھی یہ کندہ شدہ علوم محفوظ رہے اور یونان نے ان میں خوب ترقی کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ادریس کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیم کو فراموش کر دیا اور خدائے واحد کی عبادت ترک کر کے دوبارہ
ودا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کی پوجا شروع کر دی۔ پھر آپ نے بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ دجلہ و فرات کے 2 آبا سے شروع کیا۔ جب آپ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے کرتے اور انہیں راہ راست پر لانے میں ناکام ہو گئے، تب آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی جو قبول ہوئی۔ خداوند کریم نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی بن گئی تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر زمین پر خدا کی طرف سے ایک سیلاب اور طوفان آیا جس نے ہر شے کو غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ کشتی جس میں حضرت نوح سمیت جانوروں کے علاوہ 80 افراد سوار تھے، 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا یہ پیمانہ حضرت نوح کے پر دادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ جس وقت یہ کشتی پانی کے اندر تیر رہی تھی تو اس شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں کشتی میں داخل ہوا۔ حضرت نوح نے اسے پہچان لیا اور برہم ہو کر کہا، اے فتان، تو یہاں کیوں آیا؟ خدا کے دشمن، یہاں سے دفع ہو جا۔ ابلیس نے کہا، دیکھ میرے پاس 5 باتیں ہیں، ان میں سے 3 تم سے کہوں گا اور 2 تم سے نہ کہوں گا۔ انسان کے کہیں آباد ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اولاً وافر مقدار میں خوراک، دوم پانی کی بہتات، سوم گھر تعمیر کرنے کے لیے پتھر، اینٹیں یا دیگر اشیاء۔ میسوپوٹیما میں دریائے دجلہ و فرات کی وجہ سے پانی کی بہتات تھی جس سے فصلیں اگا کر سال بسال خوراک مہیا ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں چکنی مٹی بہت تھی جس کی اینٹیں بنا کر اور دھوپ میں انہیں خشک کر کے مکان تعمیر کیے جا سکتے تھے۔ یہی حالت مصر میں تھی۔ وہاں دریائے نیل کی وجہ سے پانی کی کمی نہ تھی۔ پھر وہاں چونے کا پتھر بہت زیادہ تھا جس سے مکان تعمیر ہو سکتے تھے۔ دریائے نیل میں سال کے دوران 4 ماہ کے لیے سیلاب رہتا تھا جس کی وجہ سے دریائے نیل کے جنوب کے پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی دور دور تک پھیل جاتی تھی۔ اس سے زمین خوب زرخیز ہو جاتی تھی اور فصلیں خوب پیدا ہوتی تھی۔ مصر میں بھی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ انسانوں نے بستیاں بسا کر رہنا شروع کر دیا۔ مصر اور عراق میں آباد ہونے والے لوگوں میں ایک نمایاں فرق یہ تھا کہ عراق میں ہر شہر کا علیحدہ بادشاہ ہوا کرتا تھا اور ہر شہر میں ایک مذہبی پروہت ہوتا تھا جو اکثر جادوگر ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے دلوں پر ہر وقت اس کا خوف رہتا تھا۔ بادشاہ کی نسبت اس کی زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ زیری مصر کا مرکزی شہر بیدت تھا۔ یہ مملکت بھی 20 صوبوں میں تقسیم تھی اور ہر صوبے کا الگ حاکم مقرر تھا۔ جو حد ان مملکتوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی تھی وہ موجودہ شہر قاہرہ کے پاس سے گزرتی تھی۔ عراق اور مصر کے علاوہ چین میں دریائے ہانگ ہوا اور ینگ سی کپنگ کے کناروں پر بھی انسان آباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ حجاج میں یمن کے سرسبز علاقوں میں قوم عاد اور ان کے مغرب کی طرف قوم سمود نے اپنی آبادیاں بنا لی تھی۔ کچھ خانہ بدوش قبائل عرب کے صحراؤں کے اندر خانہ بدوش زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسلوں کے لوگ ایشیا کے شمالی حصے کوہستان پامیر اور کوہستان القائی کے درمیان آباد ہو گئے تھے۔ یہاں آباد ہونے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ نے پتھروں کے گھر بنا کر مستقل رہائش اختیار کر لی تھی اور کچھ چراگاہوں کی تلاش میں ادھر ادھر خانہ بدوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہندوستان میں بھی پنجاب اور سندھ میں دریاؤں کے کنارے لوگ آباد ہو گئے تھے۔ پنجاب میں آباد ہونے والوں کا بڑا اور مرکزی شہر ہڑپا تھا، جبکہ سندھ میں ان آباد کاریوں کا بڑا اور مرکزی شہر موہنجوداڑو تھا۔ شمالی فارس کو بھی لوگوں نے خوب آباد کر لیا تھا۔ یوناف مصر چلا گیا تھا، جبکہ آریب، بیوسا اور نبیتا بابل سے نکل کر اریدو شہر میں رہنے لگے تھے۔ اسی دوران عرب کے صحراؤں کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ خانہ بدوش قبائل اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار اپنے ریوڑوں کو ہانکتے صحراؤں سے باہر نکل آئے۔ پھر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر حصہ ہزاروں انسانوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک گروہ سومیری قوم کے شمال میں دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان آباد ہو گیا اور یہاں انہوں نے 2 بڑے اور تاریخی شہر نینوا اور آشور تعمیر کر لیے۔ یہ لوگ جس بڑے سردار کی رہنمائی میں عرب کے صحراؤں سے نکل کر فرات اور دجلہ کی سرزمین پر آباد ہوئے، اس کا نام آشور تھا، لہٰذا یہ آشوری کہلانے لگی۔ دوسرے گروہ نے شمال مغرب کا رخ کیا اور بحر روم کے ساتھ ساتھ فلسطین سے لبنان تک آباد ہو گئے۔ یہ لوگ بحری جہاز اور کشتیاں بنانے کا فن جان گئے تھے۔
لہٰذا انہوں نے جہاز اور کشتیاں بنا کر مصریوں کے ساتھ تجارتی لین دین شروع کر دیا، اس لیے یہ لوگ فونیکی کہلائے۔ یوناف زیریں مصر میں گمنام زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں تک کہ بالائی مصر کے بادشاہ نارمر نے زیریں مصر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور مصر کے دونوں حصوں کو ایک ہی حکومت کے تحت متحد کر دیا۔ نارمر کے بعد فیض بادشاہ بنا، اس نے منفس نام کا نیا شہر آباد کیا۔ اس کے بعد حسخیم بادشاہ بنا، جس نے کوئی کارہائے نمایاں ادا نہ کیا۔ حسخیم کے بعد زوسر مصر کا بادشاہ بنا، اور یہی وہ بادشاہ ہے جس نے ایک طویل عرصے تک مصر پر حکومت کی اور اس نے ملک کو خوشحال بنا دیا۔ زوسر کے دور کی اس خوشحالی میں اس کے وزیر امہوتپ کا بڑا ہاتھ تھا، جو زوسر کو بر وقت اور صحیح مشورے دیتا تھا۔ وہ ایک عمدہ حکیم، ایک بے مثل جادوگر اور ایک اعلیٰ پائے کا منتظم تھا۔ زوسر اور امہوتپ دونوں نے مل کر نئے شہر منفس کو خوب آباد کیا، اسے مصری حکومت کا مرکزی شہر قرار دیا۔ اپنے قیام کے لیے انہوں نے منفس میں دریائے نیل کے کنارے عالی شان محل تعمیر کرائے اور شہر کو ایسا خوبصورت بنا دیا کہ دور دور سے لوگ وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ یوناف نے بھی منفس شہر میں آباد ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک روز وہ سہ پہر کے قریب منفس شہر کے باہر ایک درخت کے تلے سستانے کو رک گیا۔ اس نے دیکھا اس درخت کے تلے پہلے ہی سے ایک خوبصورت جوان اور ایک بوڑھی عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ضعیف، انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ بار بار زمین پر مارتی تھی، بین کرتی تھی اور دھاڑے مار مار کر روتی تھی، اور وہ جوان کہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا محسوس ہوتا تھا، بار بار اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی اور ڈھارس دیتا تھا۔ یوناف ان دونوں کے قریب جا کر ان کا دکھ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت تلے وہ آیا تھا اس کے پتوں سے چھم چھم پانی کے قطرے گرنے لگے تھے۔ یوناف سوچ میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ سہ پہر کا وقت تھا اور درختوں سے شبنم کے قطرے گرنے کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ یوناف کو ایسا لگا جیسے اس بڑھیا کی بے بسی اور اس کے بین و آزاری پر وہ درخت بھی رو رہا ہو۔ اس جوان کی طرف بڑھنے ہی کو تھا کہ اسے اپنی گردن کے گرد وہی حریری اور ریشمی لمس محسوس ہوا، جیسے کوئی سانپ اس گردن کے گرد ہلکی ہلکی نرمی کے ساتھ بل کھا رہا ہو۔ پھر اس کے کانوں میں وہی شہد ملی جوان نسوانی آواز پڑی۔ یوناف، یہ درختوں کے نیچے بیٹھے بڑھیا اور جوان دونوں ماں بیٹا ہے۔ بڑھیا مصر کے پہلے بادشاہ حشخیم کی بیوہ اور وہ جوان اس کا بیٹا ہے۔ ان دونوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھو اور ان کا دکھ سنو کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد اور منشا ہے۔ میں بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ یہ معاملہ بڑا خطرناک اور دشوار ہے، پھر بھی اے میرے دوست اس پر تم قابو پا لو گے۔ یوناف نے کہا، میں ان کی مدد تو ضرور کروں گا، لیکن پہلے تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ وہ حریری ریشمی لمس رکھنے والی ہستی کی شہد جیسی میٹھی اور اپنائیت سے بھرپور آواز یوناف کو سنائی دی۔ یوناف، میرے حبیب، میرے دوستو، تم مجھے ابلیکا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ یوناف نے کہا، سنو ابلیکا، میری تمہاری آخری ملاقات بابل میں ہوئی تھی، اس کے بعد نہ تم وارد ہوئی اور نہ ہی مجھے تمہاری ضرورت پیش آئی۔ اب شاید حالات میرے لیے مشکل شروع ہو، یا کبھی عارف، بیوسا اور نبیتا کی طرف سے کوئی دشواری ہو، تو اپنی مدد کے لیے میں تمہیں کیسے، کیوں کر اور کس طرح پکاروں یا بلاؤں؟ ابلیکا نے کہا، جو ہی تم میرا نام اپنی زبان پر لایا کرو گے، میں تمہارے پاس حاضر ہو جایا کروں گی۔ یوناف نے ایک تجسس سے پوچھا، کیا تم جسمانی روپ میں میرے سامنے نہیں آ سکتی تاکہ میں دیکھ اور جان سکوں کہ تم کون ہو، کیسی ہو؟ ابلیکا نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، یوناف، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سنو، ہم دو دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایسے دوست جو ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان کر دینے کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہو۔ آج کے بعد تم یہی سمجھو کہ میں تمہارے ہی جسم کا حصہ ہوں۔ سنو یوناف، لوگ مجھ پر گرفت کرنے، مجھے تسخیر کرنے، مجھ پر قابو پانے یا میری دوستی کی طلب میں بڑے بڑے جتن اور روگ طے کرتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں تمہاری طلب اور خواہش کے بغیر کسی کے کہنے پر تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ اب تم جو بھی کہو گے میں کروں گی۔ یوناف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے پوچھا، تم کس کے کہنے پر میرے پاس چلی آئی ہو؟ ابلیکا نے کہا، میں کس کے کہنے پر تمہارے پاس آئی ہوں اسے تم فی الحال بھول جاؤ۔ اب میرا تمہارا صدیوں کا ساتھ ہے، مناسب وقت پر میں تمہیں سب کچھ بتاتی رہوں گی۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، آگے بڑھو اور مصر کے سابق بادشاہ
حسخیم کی بیوہ اور اس کے بیٹے کی مدد کرو۔ یوناف آگے بڑھا اور اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھے اس خوبصورت جوان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے جوان، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ بوڑھی خاتون کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ وہ جوان اٹھ کھڑا ہوا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اجنبی، یہ انتہائی دکھ اور تکلیف بھری داستان ہے۔ کیا کرو گے سن کر؟ اور پھر ایسی داستان سنانے کا کیا فائدہ جس میں کوئی مدد ہی نہ کر سکے؟ یوناف نے کہا، تم بددل اور مایوس نہ ہو، تم مجھے اپنی رودات کہو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ اس جوان نے کہا، اے اجنبی، یہ ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، ایک ایسا نصیب خفتہ کام ہے جسے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ خیر و شر کا کھیل ہے جس میں شر غالب ہے۔ اے اجنبی، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، ہماری قسمت میں اب اندھیرے کی عبا ہے۔ ہمارے لیے اب دریائے نیل کے چرواہوں کے گیت میں کوئی کشش اور ترنم نہیں رہا۔ تم اپنی داستان تو کہو، ہو سکتا ہے اس دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اس جوان نے کہا، اے جوان، اگر تم بضد ہی ہو تو سنو، میرا نام قدیفش ہے اور یہ خاتون میری ماں ہے، اس کا نام بوران ہے۔ سنو، میں مصر کے بادشاہ حسخیم کا بیٹا ہوں۔ پھر قدیفس نے ہاتھ کے اشارے سے یوناف کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ بائیں طرف دیکھو، منفس شہر سے باہر اور دریائے نیل کے کنارے جو دو بڑے بڑے پتھروں کا محل نظر آ رہا ہے، وہ ہماری رہائش ہے۔ یہ منفس شہر بعد میں آباد ہوا جبکہ ہمارے باپ اور مصر کے سابق بادشاہ نے یہ محل میری ماں کے لیے پہلے ہی تعمیر کر دیا تھا۔ میرے باپ کی کئی بیویاں تھیں اور ہر ایک کے لیے اس نے مختلف جگہوں پر ایسے ہی محل تعمیر کرائے تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد ہم گھر کے صرف 3 افراد بچے، ایک میری ماں، ایک میں اور ایک میری بہن جو مجھ سے چھوٹی ہے۔ قدیفس ذرا رکا، پھر وہ کہتا چلا گیا، میری بہن کی بدبختی کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ مصر کے بڑے بڑے رؤسا اور شہزادوں نے اس سے شادی کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے کسی پر آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ میری بہن، اس کی بدنصیبی کہ ایک دن وہ گھڑ سواری کرتی ہوئی اس طرف آ نکلی۔ یہاں جس جگہ ابھی ہم کھڑے ہیں اس پر ایک ایسے جادوگر کی نگاہ پڑی جس کا نام یافان ہے اور جو جنوب میں اس جگہ رہتا ہے جہاں کوہستانی سلسلے میں زرد اور سفید نیل آپس میں ملنے کے بعد پھیلتے ہیں۔ وہاں دونوں دریاؤں کے سنگم پر بائیں کنارے رواح دیوتا کا مندر ہے، جبکہ دریا کے وسط میں پانی کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے کی صورت میں کچھ چٹانیں پانی کے اندر ابھری کھڑی ہے۔ ان چٹانوں پر ہی یافان نے اپنے لیے ایک قلعہ نما محل بنا رکھا ہے۔ سنا ہے یافان جادوگر نے بہت سی ارواح کو تسخیر کر رکھا ہے جو اس کی خدمت پر مامور ہے، اور کوئی بھی یافان جادوگر کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شاید میں اصل موضوع سے ہٹ گیا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یافان جادوگر نے میری بہن کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا اور فوراً ہی اسے شادی کی پیشکش کر دی، جسے میری بہن نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ یافان کے بار بار سمجھانے کے انداز میں میری بہن کو یہ پیشکش قبول کرنے کی ترغیب دی، اور ہر بار میری بہن کے انکار پر آخر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے جادوئی عمل سے نہ جانے کیا پھونکا کہ میری عزیز از جان اکلوتی بہن اس درخت میں بدل گئی جس کے نیچے اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ جس وقت میری بہن درخت میں تبدیل ہوئی تو قریب ہی میری ماں کھڑی تھی، یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے اس جادوگر کی بڑی منت سماجت کی کہ میری بیٹی واپس کر دے، لیکن وہ نہ مانا اور چلا گیا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹا ہر روز اس درخت کے نیچے آ کر روتے ہیں اور آہ وزاری کرتے ہیں، پھر اس درخت سے بھی پانی کے قطرے گرتے ہیں جیسے میری بہن رو رہی ہو۔ اے اجنبی، اس درخت سے کبھی کبھی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے۔ سنو، ہمارے موجودہ بادشاہ زوسر کا وزیر امہوتب بھی ایک بے مثل جادوگر ہے۔ ہم نے اسے بھی ساری رودات سنائی اور منت کی کہ ہماری بہن کو اچھا کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لگتا ہے وہ بھی یافان جادوگر کا کوئی ساتھی ہے اور اس کی طرفداری کرتا ہے۔ اب بولو اجنبی، کیا تم ہماری خاطر یہ کام کر سکتے ہو اور ہماری بہن کو ہمیں واپس دلا سکتے ہو؟ یوناف نے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل فعل نہیں ہے۔ بوڑھی بوران چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں کہا، اے اجنبی، کیا تو واقعی یہ کام کر دے گا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ تو میری بیٹی کو ہمیں واپس دلا دے گا؟ یوناف نے ایک عزم کے ساتھ کہا، ہاں خاتون، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ بوران نے اس بار انتہائی شفقت اور نرمی سے کہا،
دیکھو بیٹے، اگر تم نے ہمیں اپنی بیٹی دلا دی تو میں تم سے عہد کرتی ہوں کہ اس سے تم سے بیاہ دوں گی۔ میری بیٹی کا نام شوتار ہے، مصر میں کوئی لڑکی اس جیسی حسین نہ تھی۔ یوناف نے بوران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، تم اپنے بیٹے کے ساتھ درختوں سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں اپنے عمل کی ابتدا کروں۔ بوران اور قدیفش دونوں ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یوناف نے ان دونوں کی طرف پیٹ کر لی، پھر اس نے رازدارانہ سرگوشی میں پکارتے ہوئے کہا، ابلیکا، کیا تم میرے لیے یافان جادوگر کے اس طلسم کو توڑ کر سابق بادشاہ حسخین کی بیٹی شوتار کو اچھی کر دو گی؟ جواب میں ابلیکا کی گہری خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز یوناف کو سنائی دی، یوناف میرے حبیب، میرے رفیق، میں تیری خاطر یہ کام ضرور کروں گی۔ دیکھو، میں سابق فرعون حسخین کی بیٹی کو اپنی اصلی حالت میں لاتی ہوں اور یافان کے طلسم کو توڑتی ہوں، پر پہلے تو ایک کام کر، اس درختوں کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ جا کہ بوران اور قدیفس یہ سمجھے کہ تم نے ہی کوئی عمل کیا ہے جس سے شوتار اپنی اصل و حالت میں آ گئی ہے۔ اور سنو یوناف، جب شوتار اپنی اصل و حالت پر آ جائے اور اس کی ماں اسے تم سے بیاہنا چاہے تو تم ہرگز اس سے انکار نہ کرنا، اس سے شادی کر لینا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس شہر منفس میں تمہارا کوئی گھر ہو، تمہاری کوئی بیوی ہو جو تم سے محبت کرتی ہو۔ یوناف، میں تمہیں خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں۔ یوناف فوراً درختوں کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور مدھم دھیمی آواز میں اس نے ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابلیکا، اے میری صدیوں پر محیط زندگی کے احوال کی رازداں، تو جیسا کہے گی میں ایسا ہی کروں گا، بس تم حسخین کی بیٹی شوتار کو اچھا کر دو۔ ابلیکا نے اپنی مسکراتی ہوئی آواز میں تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، بس اب تم خاموش اور سکون سے سر جھکا کر بیٹھ جاؤ کہ میں اپنے عمل کی ابتدا کرنے لگی ہوں۔ یوناف خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی گردن ایسے جھکا لی جیسے وہ کسی گہرے مراقبے میں ڈوب گیا ہو۔ چند ہی ثانیوں بعد یوناف چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا یافان کا طلسم ابلیکا نے توڑ دیا تھا اور اب وہاں درختوں کی بجائے ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جو راز بستہ کے عرفان، عروش شنگو اور گلکار خیالات کے عکس کی پیروی تھی۔ وہ کسی صنم شعلہ جمال منقش کرن اور حسین دیویوں کی خوش رنگ محفل کی طرح کافرانہ انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے مرمر مرجاں اور حریری پیکر سے طلسمات شہود جیسی کشش اور تراوت گل جیسی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ یوناف ابھی تک مراقبے کی حالت میں بیٹھا تھا کہ شوتار بھاگ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی، جبکہ قدیفس پیار اور نرمی میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر بوران نے شوتار کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، وہ جوان جو اس وقت مراقبے کی حالت میں ننگی زمین پر دو زانو بیٹھا ہے، اس نے یافان کے طلسم کو توڑ کر تمہیں اچھا کیا ہے۔ اے میری بیٹی، اس جوان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے میری بیٹی شوتار مجھے دلا دی تو میں اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں گی۔ اے میری بیٹی، تو اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار تو نہ کرے گی؟ اگر تو نے ایسا کیا تو مجھے اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ شوتار نے صرف ایک گہری نگاہ یوناف پر ڈالی، پھر اس نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے کہا، اے میری ماں، میں تجھے شرمندہ اور ندامت زدہ نہ ہونے دوں گی۔ میں تیرا وعدہ نبھاؤں گی۔ میں اس نوجوان سے جو کہ خوابوں کے باسیوں کی طرح خوبصورت اور دراز قد ہے شادی کر لوں گی۔ اے میری ماں، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ پر ماں، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ بوران نے کہا، شوتار، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، نہ ہی ابھی تک میں نے اس سے اس کا نام پوچھا ہے۔ وہ کوئی اجنبی اور پردیسی لگتا ہے۔ میں تو قدیفس کے ساتھ یہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ یہ شمال کی طرف سے نمودار ہوا، یہاں اس سے میری گفتگو ہوئی اور اس نے تمہیں اچھا کر دیا۔ اتنی دیر میں یوناف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بوران نے شوتار اور قدیفس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بچوں، آؤ اس جوان کی طرف چلے اور اس سے اس کا نام و احوال پوچھے۔ شوتار، بوران اور قدیفس تینوں یوناف کے قریب آئے۔ پھر بوران نے اسے انتہائی شفقت اور پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مہربان اجنبی، میں کیسی احمق ہوں کہ ابھی تک تیرا نام تک نہیں پوچھا۔ یوناف نے جواب دیا، میرا نام یوناف ہے۔ اس بار شوتار نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یافان کے طلسمی چنگل سے نجات دلائی۔ یوناف جواب میں کچھ کہنے کو تھا کہ قدیفس آگے بڑھا اور اس نے یوناف کو گلے لگاتے ہوئے کہا،
آپ نے شوتار کو زندہ اور جیتا جاگتا کر کے ہم پر احسان کیا ہے جس کی کوئی قیمت اور کوئی اجر نہیں ہے۔ جب قدیفس یوناف سے علیحدہ ہوا تو بوران نے کہا، بیٹے میں اس قابل تو نہیں کہ تیرے اس احسان کا بدلہ چکاؤں، پر تو میرے ساتھ میرے محل میں چل تاکہ تیرا وہاں قیام ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو۔ میں نے شوتار کے معاملے میں تجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یوناف نے کہا، ہاں، اگر شوتار کی رضامندی اس میں شامل ہو تو میں بخوشی اس کے لیے تیار ہوں۔ بوران نے انتہائی مہربان نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں پہلے ہی شوتار سے بات کر چکی ہوں، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہے۔ یوناف نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بوران نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کا دن میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ آؤ بیٹے میرے ساتھ، اب تم ہمارے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ سارا محل بڑے بڑے سرخ پتھروں سے بنا ہوا تھا اور کافی اونچائی پر تھا تاکہ نیل کے سیلاب کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ مشرقی سمتوں کی لمبی لمبی کئی سیڑھیاں دریا کے اندر تک اترتی چلی گئی تھی۔ محل کے اندر 2 خادمائیں بھی تھیں جنہوں نے شوتار کو دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر یوناف نے بوران سے پوچھا، گھر کے اخراجات چلانے کے لیے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ بوران نے کہا، بیٹے میرا شوہر اور مصر کا سابق بادشاہ میرے اور بچوں کے لیے اس قدر و نقدی اور مال و متاع چھوڑ گیا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگیاں آرام و سکون سے بسر کر سکتے ہیں۔ شروع میں جب منفذ شہر آباد ہوا تھا تو ہمارے محل سے 1 فرلانگ دور تھا۔ اب شہر اس قدر پھیل گیا ہے کہ لوگوں نے ہمارے محل کے ارد و گرد بھی مکان تعمیر کرنے شروع کر دیے ہے۔ یوناف خاموش ہو گیا۔ پہلے چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر اسی دن یوناف اور شوتار کی شادی ہو گئی۔ منفذ شہر میں ایک روز مصر کا بادشاہ زوسر اپنے شاہی محل میں بیٹھا تھا کہ اس کا وزیر اموتپ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ زوسر نے ہاتھ کے اشارے سے اموتپ کو ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو زوسر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اموتپ جانتے ہو آج یوں تمہیں میں نے تنہائی میں کیوں بلایا ہے؟ اموتپ نے کہا، کوئی ایسا ہی کام ہوگا جس کے لیے آپ تنہائی میں میری ضرورت محسوس کرتے ہوں گے۔ زوسر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ زوسر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اموتپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو دریائے نیل ہر سال چند ماہ کے لیے سیلاب کی حالت میں رہتا ہے۔ کھڑی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، نئی فصلوں کے لیے زمینیں تیار نہیں ہو پاتی۔ اس طرح اس عرصے میں کسان بیکار ہو جاتے ہیں اور اس بیکاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گروہ اور جماعتوں کی صورت میں آس پاس کی بستیوں میں ڈاکہ زنی لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ یوں مصر میں امن و امان کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بیکار کسان لوگوں کو بے دری قتل کر دیتے ہیں، بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دیتے ہیں اور مرد و عورتوں کو غلام بنا کر شمالی اور شمالی مغربی ملکوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ میں ان دنوں سخت پریشان ہوں کیونکہ چند دنوں تک دریائے نیل سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا اور ملکوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو میرے لیے سخت بدنامی اور نااہلی کا باعث ہوگا۔ اموتپ نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہوں جس سے ملکوں کے اندر کسانوں کی بیکاری ختم ہو جائے گی اور وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ بند کر دیں گے۔ زوسر نے چونک کر پوچھا، کہو وہ کیا تجویز ہے؟ اموتپ نے چند ثانیوں کے تفکر کے بعد کہا، آپ بڑے بڑے احرام بنانا شروع کر دیں۔ ان احرام کے اندر آپ اپنی دولت رکھتے جائیں اور بادشاہ کے خاندان سے جو بھی فرد مرے اس کی لاش انہیں احرام کے اندر محفوظ اور حنوط کر کے رکھ دی جائے۔ ان احراموں کی تعمیر کے لیے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لائے جائیں اور احراموں کی بڑی بڑی بلند اور ہیبت ناک عمارتیں تعمیر کی جائے۔ اس طرح سیلاب کے دور میں سارے کسان بری طرح مصروف رہیں گے اور ملک میں امن و امان برقرار رہے گا۔ اموتپ کی اس تجویز پر زوسر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر اس نے کسی قدر و فکر مندی سے پوچھا، لیکن جو احرام تم تجویز کر رہے ہو اس میں رکھی جانے والی دولت کیسے محفوظ رہے گی؟ اور پھر شاہی خاندان کی جو لاشیں اس میں رکھی جائے گی ان کی جو چاہے بے حرمتی کرتا رہے گا۔ اموتپ نے کہا، شاہی خاندان کی لاشیں وہاں دفن نہ کی جائے گی، بلکہ میں ایک ایسا مسالہ تیار کروں گا جسے لگا کر اگر کوئی لاش ان احراموں میں رکھ دی گئی تو ہمیشہ کے لیے سلامت اور تر و تازہ رہے گی۔
پھر نہ ہی کوئی وہاں داخل ہو کر وہاں سے دولت چرا سکے گا اور نہ ہی شاہی افراد کی بے حرمتی کر سکے گا، اس لیے کہ میں وہاں ایک ایسا طلسم قائم کر دوں گا کہ ان احراموں میں داخل ہونا تو دور کی بات، کوئی ان کی طرف رخ بھی نہ کر سکے گا۔ پھر یہ کام ایسا ہے کہ کسان اس میں بری طرح مصروف رہیں گے، کیونکہ انہیں کوہستانوں سے بڑے بڑے پتھر لا کر اس تعمیر میں حصہ لینا ہوگا۔ اس طرح دریائے نیل میں ہر سال جتنے ماہ سیلاب رہتا ہے اتنے ماہ سارے کسان کوہستانوں سے پتھر لا کر جمع کرتے رہیں گے، اور جب سیلاب کا پانی اتر کر زمین خشک ہو جایا کرے گی تو کسان پھر اپنے آبائی کام میں لگ جائیں گے، جبکہ دیگر کاریگر احراموں کی تعمیر میں مصروف رہیں گے۔ زوسر نے اپنے اطمینان اور دل جمعی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اموتب تم واقعی ایک بے مثل دانش مند حکیم اور طلسم گر ہو۔ اب تمہاری اس تجویز سے ملک میں پوری طرح امن و امان رہا کرے گا۔ سنو، کل نہیں بلکہ آج ہی احراموں کی تعمیر کا اعلان کر دو، اور جہاں جہاں کسانوں کی بستیاں ہیں وہاں منادر روانہ کر دو کہ سیلاب کے دنوں میں کسان بیکار نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں کام مہیا کیا جائے گا جس کے لیے انہیں معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ اموتب اٹھا اور زوسر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی روز اس نے اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ منفس شہر سے باہر احراموں کی تعمیر کا اعلان کر دیا گیا۔ ماہر کاریگروں کو طلب کر لیا گیا۔ دریائے نیل کے کنارے کنارے پھیلی کسانوں کی ساری بستیوں میں منادی کرا دی گئی کہ سیلاب کے دنوں میں انہیں معقول معاوضے پر کام مہیا کیا جائے گا۔ سیلاب کا موسم آتے ہی منفس شہر میں جوق در جوق کسان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اموتب نے بڑی بڑی گاڑیوں سے، جنہیں بیل اور خچر کھینچتے تھے، پہاڑوں سے پتھر منگوانے شروع کر دیے۔ یوں مصر میں احرام کی تعمیر کی ابتدا ہوئی اور کسانوں کے کام پر لگ جانے سے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ یوناف اور شوتار کی شادی کو کئی ماہ ہو گئے تھے۔ یوناف اب یافان جادوگر سے انتقام لینے کی سوچ رہا تھا، جس نے منفس شہر سے باہر شوتار کو ایک درخت میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک روز یوناف دریائے نیل کے کنارے شوتار کے محل کی ان سیڑھیوں پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ جن سے ٹکرا کر دریائے نیل گزرتا تھا۔ بوران، شوتار اور قدیفت شہر کے بازار میں گئے ہوئے تھے کہ یوناف کو اپنی گردن پر وہی حریری اور ریشمی لمس محسوس ہوا۔ پھر ابلیکا کی مسحور کن اور میٹھی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، یوناف سنبھلو اور چوکنے ہو جاؤ، تمہارے لیے تکلیفوں اور امتحان کا وقت تو آ گیا ہے۔ عارب، بیوسا اور نبیتا تینوں تمہاری تلاش میں اور بدی پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ سنو، عارب نے بابل میں شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمہاری طرف سے غافل رہا۔ نبیتا نے بھی بابل کے حکمراں خاندان کے ایک نوجوان سے شادی کر لی تھی، اس کا شوہر بھی بوڑھا ہو کر مر چکا ہے۔ ہاں، بیوسا نے شادی نہ کی تھی کہ وہ مردوں سے نفرت کرتی ہے۔ اب وہ تینوں بدی کے حق میں اور تمہارے خلاف حرکت میں آ رہے ہیں۔ عارب شمالی فارس کے شہر اکبتانہ کی طرف، نبیتا بال قوم ایلام اور مصر میں، جبکہ حسین بیوسا آشور، حتیٰ کونیکی اور ان سے ملحقہ اقوام کی طرف جائے گی۔ ان سب قوتوں میں تمہیں تلاش کرنے کے علاوہ وہ بدی پھیلائیں گے۔ یوناف نے چونکتے ہوئے کہا، میں تو مصر کے یافان جادوگر کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصر کے اندر یہ سب سے بڑی بدی ہے، اور جہاں بھی بدی ہو اس کے خلاف حرکت میں آنا میری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اب جب کہ تم نے مجھے عارب، بیوسا اور نبیتا سے متعلق نئی اطلاعات فراہم کر رہی ہو تو مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابلیکا نے کہا، فی الحال تم یافان کو بھول جاؤ، اس کے خلاف تم جب چاہو حرکت میں آ سکتے ہو، پہلے عارب کا رخ کرو۔ یوناف نے کہا، میں عارب کا رخ کروں اور تم کیا کروں؟ ابلیکا نے یوناف کی گردن کے گرد اپنا لمس تیز کرتے ہوئے کہا، یوناف سنو، صرف عارب، بیوسا اور نبیتا ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی بد اور بدکاری، گناہ اور معصیت کے خلاف تم حرکت میں آؤ گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تمہاری زندگی کا مقصد فرعون خسخیم کے اس محل میں شوتار کے ساتھ جامد رہ کر زندگی بسر کرنا نہیں، اپنے آپ کو حرکت میں لاؤ، دریا کی لہروں اور سمندری موجوں کی طرح آؤ اور آج ہی عارب کی طرف کوچ کر جاؤ کہ حرکت میں رہنا ہی تمہاری زندگی ہے۔ یوناف نے ابلیکا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابلیکا تم ٹھیک کہتی ہو، میں جانتا ہوں میری زندگی کا مقصد برائی کے خلاف حرکت میں آنا ہے، اور خاص کر اس برائی کے خلاف جو عارب، بیوسا اور نبیتا پھیلائے۔ پر اے میری محسن، ہو سکتا ہے کہ عارب، بیوسا اور نبیتا کی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ایک طویل عرصہ درکار ہو۔ اس دوران اگر اس غلیظ جادوگر یافان کو یہ خبر ہو گئی
کہ شوتار جسے اس نے اپنے جادو کے زور سے درختوں میں بدل دیا تھا دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی ہے، تو کیا وہ شوتار کے خلاف حرکت میں نہ آ جائے گا اور میری غیر موجودگی میں وہ نہ صرف شوتار بلکہ اس کی ماں اور بھائی کو بھی نقصان پہنچائے گا؟ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں یافان سے نپٹ کر ایک مطمئن انداز میں پہلے عارب، پھر بیوسا اور بعد میں نبیتا کا تعاقب کروں۔ مجھے امید ہے جو حالات میں نے بیان کیا ہے ان کی روشنی میں تم مجھ سے اتفاق کرو گی اور پہلے مجھے یافان سے نپٹنے دو گی۔ ابلیکا نے اس بار کسی قدر نرم و شیریں اور خوشگوار آواز میں کہا، تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے یوناف۔ عارب، بیوسا اور نبیتا ابھی تو سومیریوں کے شہر اریدو میں مقیم ہے، شاید وہ وہاں سے کوچ کرنے میں ابھی کچھ دن لے۔ اس دوران تم یافان جادوگر سے نپٹ دیکھو، لیکن میں تمہیں متنبہ کر دوں کہ یافان انتہائی فوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ جب تم اس کی طرف جاؤ گے تو تم دیکھو گے تھبیس شہر کے سامنے دریائے نیل کے اس جزیرے میں یافان کا جو قلعہ نما مسکن ہے، اس کے ارد گرد دریائے نیل میں جگہ جگہ ریت کے ٹیلوں کی دھواں نما نیلی نیلی دھند کے دھبے موجود ہیں۔ دراصل نیلی دھند نہیں بلکہ وہ شیطانی قوتیں ہیں جو یافان کی گرفت میں ہیں اور اس کے کہنے کے مطابق حرکت میں آتی ہے۔ جو شخص بھی یافان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطانی قوتیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر ایسے شخص کو موت کے علاوہ ان شیطانی قوتوں سے کہیں بھی پناہ نہیں ملتی۔ یوناف نے کہا، لیکن یافان کے سامنے میری حیثیت تو عام لوگوں سے مختلف ہوگی۔ ابلیکا نے کہا، تمہاری حیثیت یقیناً اس لحاظ سے مختلف ہوگی کہ یافان کسی بھی طرح تمہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، پر اپنے سیاہ علوم کے بل بوتے پر وہ تمہیں ایسے عذاب اور اذیت میں ضرور مبتلا کر سکتا ہے جسے موت سے بھی بدتر کہا جا سکتا ہے۔ یوناف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابلیکا، جیسا کہ تم بتا چکی ہو، عارب، بیوسا اور نبیتا بابل اور اریدو میں رہ کر وہاں کے طلسم گروں سے جادو کے بہت سے علوم پر دسترس حاصل کر چکے ہیں، تو کیا مجھے بھی ان باطل اور ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان علوم میں مہارت نہیں حاصل کر لینی چاہیے؟ ابلیکا نے مسکراتی آواز میں کہا، تمہاری سوچیں یقیناً عمدہ اور پائیدار ہے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو باطل قوتوں کے خلاف تمہاری بھی عزت ہوگا۔ یوناف نے کہا، کیا ان علوم کے جاننے میں تم میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ ابلیکا نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس سے متعلق تمہاری رہنمائی ضرور کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے مزید کہا، سنو یوناف، تھیبس شہر سے باہر جا کر دیکھو، را دیوتا کا جو مندر ہے اس کی پجارن ان علوم کی ماہر ہے۔ بظاہر اس کے تعلقات یافان سے بہت اچھے ہیں، کیونکہ یافان قوت میں اس سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس سے ڈرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ پجارن کہ جس کا نام کولم ہے یافان سے نفرت کرتی ہے، اور یہ نفرت و حقارت زیادہ تر یافان کی بالادستی کی بنا پر ہے۔ سنو، یافان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام اریشیا ہے۔ یہ لڑکی بھی اپنے باپ ہی کی طرح ان علوم میں ماہر ہے۔ مصر کے لوگ یافان اور اس کی بیٹی اریشیا اور را دیوتا کے مندر کی پجارن کولم سے پریشان رہتے ہیں، حتیٰ کہ مصر کے بادشاہ بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے، نہ ہی یہ تینوں مصر کے بادشاہ زوسر کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ سکتے ہیں، کیونکہ بادشاہ زوسر کا وزیر اموتب بھی اگر ان سے بڑھ کر نہیں تو ان کے پائے کا طلسم گر ضرور ہے، اور پھر وہ ایک بے مثل حکیم اور عمدہ وزیر اور نایاب دانش مند بھی ہے۔ مصریوں کا خیال ہے کہ یہ چاروں قوتیں ارواح کی تسخیر کا علم بھی جانتی ہے۔ یوناف، تم تھیبس جاؤ اور وہاں را دیوتا کے مندر میں کولم سے ملو، اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی میں ڈال دوں گی۔ تم اس سے یہ سیاہ علوم سیکھو۔ اگر تم اس سے یہ کہو کہ تم یافان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو شاید وہ تمہیں یہ علوم سکھانے پر آمادگی کا اظہار کر دے۔ یوناف نے کہا، تم لفظ و شاید کیوں استعمال کرتی ہو؟ کیا تمہیں اس کا پختہ یقین نہیں؟ ابلیکا نے کہا، اے یوناف، غائب کے علوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرشتے اور ارواح بھی اس سے ناواقف ہے۔ میں تمہیں وہی خبر دے سکتی ہوں جو میری محدود قوت کے دائرۂ علم میں ہے۔ سنو، میری قوت، میرے علوم، میری حسیات غیر محدود نہیں ہے۔ بہرحال تم مایوس نہ ہونا، میں تمہارے لیے اکثر مواقع پر ناممکنات کو سہل اور ممکن بنا دوں گی۔ اور ابلیکا کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ بوران، شوتار اور قدیفس بازار سے لوٹ آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے کہا،
میں بڑی بے چینی سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں آج بلکہ ابھی یافان سے نپٹنے کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ شوتار کا رنگ یوناف کی اس بات پر زرد ہو گیا۔ وہ یوناف کے قریب آئی اور پریشانی سے اس نے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے اس محل میں پرسکون زندگی بسر کرتے رہے اور یافان کو اس کے حال پر چھوڑ دے؟ میں ڈرتی ہوں کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یوناف نے کہا، ہم تو یوناف کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑے گا۔ اسے جب خبر ہوگی کہ تم پر سے اس کا طلسم ختم کر دیا گیا ہے اور تم ٹھیک ہو کر میرے ساتھ شادی کے بعد پرسکون زندگی بسر کر رہی ہو، تو وہ ہم چاروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ سو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈالے، کیوں نہ میں پہل کر کے اس کا خاتمہ کر دوں۔ اس بار بوران نے بولتے ہوئے کہا، شوتار، یوناف ٹھیک کہتا ہے۔ اگر یہ یافان سے نمٹ سکتا ہے تو اسے ایسا جلد کر لینا چاہیے، ورنہ یافان کے مزاج اور اس کی قوتوں سے تم خود بھی واقف ہو۔ شوتار بیچاری خاموش ہو رہی۔ اس موقع پر قدیفس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ شاید میں بھی آپ کے کسی کام آ سکوں۔ یوناف نے کہا، نہیں، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ میں ابھی یہاں سے تھیبس شہر کی طرف کوچ کروں گا۔ تم لوگ فکر مند نہ ہونا۔ شاید میں چند دن تھیبس شہر سے باہر را دیوتا کے مندر کی پجارن کے پاس بھی رہوں، کیونکہ مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ وہ یافان سے نمٹنے میں میری مدد اور رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ بوران نے محل کے اندرونی حصے کی طرف جاتے ہوئے کہا، آؤ پھر کھانا کھا لو، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ یوناف، شوتار اور بوران قدیفس کے ساتھ محل کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، جلد ملیں گے تیسرے حصے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، بیل کے نشان کو بھی دبا لے تاکہ آنے والا ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تیسرا ایپیسوڈ آنے تک اپنا خوب سارا خیال رکھے۔ جے ہند، اللہ حافظ۔